बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल हन्नान ज़ाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसान ऑनलाइन। हमारा आज का प्रोग्राम एक बहुत ही अहम शख्सियत के हवाले से है और मैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले चंद गुज़ारिशात इस ज़िमन में पेश करना चाहूँगा कि उलमाए किराम इस दुनिया में दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला इल्म को कब्ज़ करेगा उलमा को कब्ज़ करने के साथ। यकीनन उलमाए किराम का दुनिया से उठ जाना एक बहुत सारे इल्मी सरमाए का उठ जाना है और इसी ज़िमन में आज हम जिस शख्सियत को डिस्कस करना चाहते हैं, गुज़िश्ता दिनों हमारे बहुत ही प्यारे शेख फ़ज़ीलतुश शेख सलमान गनी रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी हम करते हैं और शेख के लिए दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला उनकी जुमला मसाई को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हम आज के प्रोग्राम में उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ पहलू आपके सामने रखेंगे और इस पर बात करने के लिए शेख सलमान गनी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही गहरे दोस्त और वो भी माशाल्लाह आलिम दीन हैं और दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, फ़ज़ीलतुश शेख इदरीस मदनी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। आपने यूके से हमें ज्वाइन किया है और इनका एक ताल्लुक़ जहाँ पर ज़ाती तौर पर शेख सलमान गनी रहमहुल्लाह के साथ था, वहाँ पर एक इल्मी ताल्लुक़ भी था। तो हमने ये चाहा कि हम जहाँ पर उनकी इल्मी जो है वो बातों को डिस्कस करें, उनके इल्मी काम को डिस्कस करें, वहाँ पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी नाज़रीन के सामने कुछ पहलू रखें। इसी तरह शेख के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इटली से जनाब अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। ये भी शेख साहब के करीबी दोस्तों में से हैं और एक अरसा दराज से इनका ताल्लुक़ था शेख के साथ, इल्मी हवाले से भी, ज़ाती हवाले से भी। तो हम इन दोनों से शेख मोहतरम रहमहुल्लाह के हवाले से इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। शेख अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल हन्नान साहब, आप बताइए कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ आपको, आपने हमें ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तरह अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल रज़ाक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हन्नान भाई, आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई, शेख आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि शेख सलमान गनी रहमहुल्लाह के कुछ ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में नाज़रीन को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। यकीनन शेख सलमान गनी रहमहुल्लाह ताला एक बहुत ही इल्मी अजीम इंसान थे। आपके ख़ानदानी पस मंज़र से यकीनन आप एक किसान ख़ानदान में पैदा हुए थे। ज़िला उकाड़ा में कोई गांव है, वहाँ से आप बिलोंग करते थे और एक बहुत ही आम सादा ख़ानदान और गरीब ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ज़हानत से नवाजा था। स्कूल में मैट्रिक तक गए। उनके बेटे से कल मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि उनके साथ पढ़ने वाले साथी जो हैं मैट्रिक तक, वो भी ताज़ियत के लिए आए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि हमारी क्लास में शेख जो हैं वो हमेशा अव्वल नंबरों में पास हुआ करते थे, हमसे बेहतर हुआ करते थे। लेकिन अचानक मैट्रिक के बाद इन्होंने रुख बदला और ये मदरसे में चले गए, तो हम इनको कहा करते थे कि यार ये कितना मतलब है, इसने जो है साइड बदल के हमारे हिसाब से जो है ना बड़ा घटिया रास्ता इख्तियार किया है। इतने नंबर अच्छे लेने वाला था और ये स्कूल छोड़ के मदरसों में चला गया। बहरहाल वो लोग सारे बड़े बड़े मतलब है ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के महकमों में काम कर रहे हैं, लेकिन
ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ان کی وفات کے بعد ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا گھٹیا راستہ ان کا نہیں بلکہ ہمارا تھا۔ شیخ سلمان صاحب تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اس سائڈ پہ بھی بھرپور طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام اور شان سے جو نوازا ہے، ہمیں اس پہ رشک آتا ہے۔ تو ماشاء اللہ۔ بہرحال یہ تھا ان کی ذہانت کے حوالے سے کہ وہ بچپن سے ہی اسکول کی تعلیم میں بھی بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوتے رہے۔ آپ کے ایک بھائی تھے، وہ بھی عالم دین تھے، وہ شرک پور میں، لاہور کے قریب شرک پور کا علاقہ ہے، وہاں امامت اور خطابت کرتے تھے، اور وہی حافظ صاحب کو، حافظ سلمان صاحب کو اپنے پاس لے آئے۔ وہاں انہوں نے مولانا یحییٰ صاحب جو تھے، حافظ مسعود عالم صاحب کے والد گرامی، ان کے ساتھ ان کی مسجد میں انہوں نے حفظ کیا اور وہاں سے حفظ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ مدرسے کی تعلیم میں چلے گئے۔ بہرحال یہ ایک پس منظر تھا ہلکا سا ان کا بیک گراؤنڈ۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی تقریباً کچھ 26 27 28 سال کی عمر میں ہی اسی طرح بیمار ہو کے وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ گجرانوالہ میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے، لاہور میں پڑھتے رہے، گجرانوالہ میں بیت المکرم میں انہوں نے پڑھا، پھر وہ وہاں سے نکلے اور نصر العلوم ایک جامعہ ہے وہاں پڑھتے رہے۔ مولانا حافظ محمد امین صاحب تھے ان کے ساتھ، مولانا احسان الحق شہباز صاحب، اور اسی طرح کچھ دیگر، مولانا عبدالسمیع عاصم صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، مولانا ابو البرکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو وہاں سے شیخ نے جو ہے سند فراغت حاصل کی ہے۔ غالباً یہ سن 2000 میں آپ نے سند فراغت حاصل کی ہے۔ جی شیخ، آپ کا پہلی ملاقات شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کے ساتھ کب ہوئی اور کیا تاثر تھا پہلی ملاقات کے بعد؟ کیونکہ میں اس حوالے سے اس کنٹیکسٹ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بتایا گیا کہ شیخ رحمہ اللہ 1998 سے ایک ہی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، تو اس چیز سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ان کا ایک پرسنل لائف میں جو سوشل تعلق ہوتا ہے وہ بہت اچھا تھا۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میں کوئی تقریباً 5 سال قبل یہاں سے گیا تھا گجرانوالے میں، وہاں ہماری تحریک کا جلسہ تھا شیخ کی جامع مسجد الکریمیہ میں، تو وہاں تحریک کے زیر اہتمام ہی جلسہ تھا، تو مجھے بھی وہاں کچھ گفتگو کرنا تھی، تو وہاں پہلی ملاقات میری یہ سمجھے کہ وہاں سٹیج پہ ہی ہوئی شیخ سے۔ شیخ ماشاءاللہ بہت ہی پروقار شخصیت، ہر اعتبار سے، یعنی علمی وقار بھی آپ کے چہرے سے بھی محسوس ہوتا تھا بھرپور طریقے سے، اور خودداریت بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یعنی علم شرع اور خودداری اگر کسی شخصیت میں ہو تو یقیناً وہ ایک باروب اور باوقار شخصیت گنی جاتی ہے۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ملاقات میں جو مجھے تاثر ملا وہ یہی تھا کہ آپ ایک ماشاءاللہ بڑے ہی علمی، آپ ایک مدرس کی حیثیت سے بھی ایک اپنے اندر ایک رسوخ رکھتے ہیں، مربی کی حیثیت سے بھی آپ کے اندر رسوخ پایا میں نے، لیکن آپ کی سادگی اور یعنی ایک جانب آپ کا علم ماشاءاللہ گہرائی تھی، دوسری جانب آپ کی سادگی بھی انتہا کو تھی۔ تو ایک عالم دین میں جس وقت یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تکلف نہیں ہوتے، سادگی ہوتی ہے، تو یہ ایک انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت شخصیت کے طور پہ نکھار کے پیش کرتی ہے۔ علم عمل کے ذریعے آپ کی پہچان جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے۔ یعنی علم اور عمل، سادگی، یہ آپ کو میں نے دیکھا پہلی مجلس میں، اور خوب اس سے میں متاثر ہوا۔ بے تکلفی بھی ماشاءاللہ بڑی تھی آپ کے اندر۔ میں نے پہلی مجلس میں محسوس کیا کہ ماشاءاللہ علم و عمل میں اس قسم کا انسان، باکردار انسان، بہت اچھا انسان اور سادہ اور بے تکلف ہے۔ میں پہلی مجلس میں ہی یقیناً شیخ کا گرویدہ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عبدالرزاق بھائی، آپ کی پہلی ملاقات شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ سے کب ہوئی، اور اس پہلی ملاقات کے کچھ احوال ناظرین کے سامنے پیش کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبدالحنان بھائی، میں سب سے پہلے علی احسان ٹی وی کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کر دیا، اور اللہ کی رحمت سے ان چیزوں سے، سوشل میڈیا سے شیخ بڑے دور تھے، بالکل لیکن ان کی کچھ دعاؤں کا نتیجہ میں اس پروگرام کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جتنے گمنام تھے، اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر جاری کروا دی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کی بالکل شیخ زبانوں علی، پر ان کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ نے جاری کروا دی۔ یہ بالکل وہ ایسا دعا ہی ہے، تھی وہ زندگی میں مانگا کرتے تھے، اور اس کا رزلٹ میں آج الحمدللہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بالکل میری ملاقات شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ سے فیصل آباد میں شیخ عبدالصمد معاذ صاحب کے گھر پر ہوئی پہلی بار۔ میں پاکستان گیا تھا، تو وہاں جامعہ سلفیہ میں ایک پروگرام بھی کرنا تھا، تو اس وقت تو ان سے اتنی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن شیخ عبدالصمد معاذ صاحب کے گھر پر الحمدللہ میری تفصیلی ملاقات جو پہلی ہوئی تھی جی۔ وہ شیخ سلمان غنی سے ہوئی تھی۔ شیخ محترم، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کا ایک ہی مسجد میں عرصہ دراز تک دین کی خدمت کر کے جانا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ایک ہی مسجد میں بہت زیادہ عرصہ دین کا کام کیا۔ شیخ عبدالحنان صاحب، اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم جو ہے یہ صرف کوئی پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ علم صرف پڑھنا پڑھانا تک محدود نہیں تھا ان کے ہاں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو پڑھنا اصل اس لیے ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جو بھی انسان اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہ ہر دل میں رچ بس جاتا ہے۔ ہمارے شیخ جو ہیں وہ 1997 میں اس مسجد میں، آپ مسجد کریمیہ میں ایز اے خطیب، ان کے استاد احسان الحق شہباز صاحب نے ان کو اس مسجد میں بٹھایا تھا، اور وہاں سے ہی ان کا جنازہ نکلا۔ سن 2000 میں وہ فارغ ہوئے ہیں مدرسے سے، اپنی سند فراغت لی ہے۔ سن 2021 میں انہوں نے جامعہ ابی ہریرہ جوائن کیا ہے، اور جامعہ ابی ہریرہ کوٹ بھوانی داس گجرانوالہ یا قلعہ دیدار سنگھ کے بالکل قریب ہے۔ وہاں بھی آپ نے جہاں جوائن کیا تھا 2021 میں، 2026 تک وہاں ہی پڑھاتے بھی رہے ہیں، مسجد میں بھی ایک ہی جگہ اور مدرسے میں بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا جو ہے عاجزی اور ان کی جو ہے یہ کہہ لیں کہ مسجد کے اندر، مسجد میں بھی خدمت، مدرسے میں بھی خدمت، اور عوام میں بھی خدمت جو ہے دین اسلام کی خدمت، یہی ان کا جو ہے نا حسین امتزاج تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے تھے۔ مسجد والوں کو بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ مسجد کا کام صحیح ذمہ داری کے ساتھ کرے، مسجد کے معاملات میں جو ہے وہ دلچسپی لے۔ جی بالکل، بہت سارے اصل میں علماء بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود خطبے کی حد تک مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کی حد تک ایک محدود تعلق ہوتا ہے، جبکہ مولانا سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ ہر اعتبار سے 24 گھنٹے کے وہ جو ہے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یعنی جب مسجد میں ہیں پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی دیکھا ہے تو انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، یعنی اتنا بڑا عالم، مدرسے میں صحیح بخاری پڑھانے والا، صبح اپنی مسجد میں جو ہے وہ بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ذرا غور کیجئے۔ اچھا، ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو ہیں وہ مسجد کی وہ خود ہی جو ہے سنوارنا شروع کر دیا انہوں نے، یعنی گویا کہ انہوں نے مسجد کو مسجد سے بھی زیادہ اپنا گھر سمجھا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی دیکھ بھال ذمہ داری جو ہے وہ میری ہے، صفائی ستھرائی میری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ تک خود صاف کرتا ہے تو اس سے بڑا خادم مسجد بھی کون ہوگا؟ تو وہ ایک ہی وقت میں مدرس بھی تھے، وہ ایک ہی وقت میں خطیب بھی تھے، اور ایک ہی وقت میں ایک خادم بھی تھے، عوامی بھی اور مسجد کے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بھی مسجد کو
ضرورت ہوتی ہے، اور ایک آدمی میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو انسان بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور مسجد کے متولی حضرات بھی ایسے شخص کو چھوڑنا قطعاً پسند نہیں کرتے۔ شیخ صاحب، میں نے پڑھا کہ وہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور بچوں کو، باقی دیگر روزہ داروں کو کھلاتے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی، میں خیر رمضان میں تو ان کی مسجد میں جوائن ان کو نہیں کر سکا، لیکن یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی، بھائی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ساتھ میں قرآن پاک تراویح میں بھی سناتا ہوں اور افطاری بھی خود پکاتا ہوں۔ جی اور یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امام خطیب کے اندر بہت بڑا امتیاز ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم و عمل کا پیکر انسان تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے نزدیک علم صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود نہیں رہتا تھا، بلکہ علم یا یہ کتابیں ان کے ہاں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، ذریعہ اور سلیقہ تھا۔ جو احادیث وہ پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، پریکٹیکلی ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو یہ چیز بہت بڑی ہے جی جو آج ہمارے اندر جس کا فقدان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبدالرزاق بھائی، شیخ کی وفات کے بعد ان کی ایک خوبی کا بہت ہی واضح طور پر ذکر کیا گیا، خودداری۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عبدالحنان بھائی، ان کی خودداری کی بات اس سے زیادہ بندہ اور کیا تعریف کرے۔ شیخ ادریس صاحب بتا رہے تھے نا کہ ایک ہی مسجد میں 30 سال گزارے۔ اس موجودہ دور کے اندر علماء کہتے ہیں میری آمدن کم ہے، تنخواہ کم ہے، ایک مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 30 سالوں میں مال کو اہمیت نہیں دی، اس تنخواہ کو یا زیادہ لینے کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے علم کو اہمیت دی۔ الحمدللہ خودداری کی میں آپ کو واضح یہ بات بتاؤں، میرا 5 سالہ تعلق ان کے ساتھ تھا۔ علماء میں سے بعض اوقات اپنی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہیں، جی میری یہ ضرورت ہے، یہ ایسا معاملہ۔ میں یہ بات الحمدللہ ثم الحمدللہ حنفیہ کہہ سکتا ہوں، ان 5 سالوں میں شیخ سلمان غنی صاحب نے میرے سامنے میرے ساتھ ایک بار بھی آپ کی ضرورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب بھی انہوں نے میرے ساتھ بات کی، بلکہ میں ایک دفعہ ان سے بات کر رہا، میں نے کہا شیخ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنی علم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو لیکن یہ سوشل نہیں، آپ ان پروگراموں کی زینت نہیں بنتے، لوگ اتنے واقف نہیں، جانتے نہیں۔ تو مجھے کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اپنے ہاں عزت دے دے، اپنے ہاں مقبولیت دے دے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی عزت ہے نہ اس سے بڑی عزت ہے۔ دعا کی اللہ اپنے ہاں ضائع نہ کرے کسی کو۔ تو صحیح بات ہے، میں کہ زندگی میں یہ دعا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے۔ آج ان کے جانے کے بعد پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ مشائخ کی زبان تذکرے ہیں، مجھ جیسی ناچیز جو ہے وہ بھی ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو داری تو میں کہتا ہوں سچی بات ہے، وہ کہتے تھے سوال کرنا ہو نا تو صرف اللہ سے کرو، اللہ میری ضروریات کو تو جانتا ہے، پھر اللہ کام لے گا لوگوں سے، جس سے اللہ چاہے کام لے لے گا، اور اللہ کام لینے پر قادر ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات، لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریاں مت بیان کرو، ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ لوگوں کو چلا کے لائے گا تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑی ان کی خودداری کی نشانی تھی کہ الحمدللہ انہوں نے کبھی اپنی کسی کمزوری کا تذکرہ نہیں کیا، وہ کرتے تھے تو صرف اپنے اللہ کے سامنے کرتے تھے، اللہ ان کی ضروریات کو کروا دیتا تھا۔ شیخ، ایک بہت آپ کا تعلق شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کے ساتھ وہ علمی حوالے سے اس انداز میں تھا کہ دفاع منبر و محراب کے ایک گروپ جو علمی مسائل، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کے حوالے سے تھا، تو شیخ صاحب اس میں اکثر ہی سوالات کے جواب دیتے تھے، اور ہمارا بھی ان سے جو غیبانہ ایک تعارف تھا وہ اسی گروپ کی وجہ سے تھا کہ عموماً ہم ان کے سوالات کے جواب وہاں پر سنتے رہتے تھے، اور اس میں ایک چیز بہت بڑی تھی کہ بہت ایکٹیو تھے، جیسے ہی کوئی سوال آتا فوری طور پر اس کا رپلائی کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیسا تعلق تھا؟ آپ نے علمی طور پر اور خصوصاً سوالات کے جوابات دینے میں آپ نے ان کو کیسا علمی طور پر پایا؟ اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔
माशाअल्लाह शेख मोहतरम जो हैं वो इल्म में बहुत रासिख थे। अरबी इबारतें शेख को अज़बर थी माशाअल्लाह। कुरान के तो हाफिज़ ही थे, अहादीस के मुतून जो हैं वो उनको अज़बर थे। अहादीस की सनदों के हवाले से जो है वो बड़ी मतलब है तफसील से गुफ्तगू करते थे। रवात के अहवाल से वो खूब आगाह थे। यानी जिस मैदान में वो कदम रखते रहे हैं वो खूब अच्छा माशाअल्लाह उनके अंदर रसूख था। और एक उसके साथ साथ ये है कि वो किसी भी किसी सवाल को छोटा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि ये आवाम की ज़िम्मेदारी, आवाम की ज़रूरत है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम की इस इल्मी ज़रूरत और इल्मी प्यास को बुझाएं। बजाय इसके कि हम ये, उनकी सोच ये थी बजाय इसके कि हम ये कहें कि हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं, वो कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, हमें कुरान अहादीस लोगों तक पहुंचाने का मौका अल्लाह दे रहा है। यही एक बहुत बड़ा वصف है जो इंसान को इल्मी एतबार से एक्टिव रखता है, तकब्बुर पैदा नहीं होने देता कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि मैं पब्लिक की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये जो वصف है ना जी, ये सोच है, ये इंसान को इल्मी मैदान में बहुत एक्टिव रखती है। और यकीनन मैं उम्र में शेख से कुछ 10-12 साल बड़ा हूँ और बाद औक़ात मैं इल्मी तौर पे कहीं ना कहीं फंस जाता था तो मैं शेख से राब्ता करके उनसे डिस्कस करता था कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता था कि मैं शेख को रिक्वेस्ट करता था कि फ़लाँ सवाल आया हुआ है, उसका जवाब आप ही दें। तो माशाअल्लाह शेख जो है वो 30 सेकंड नहीं लगाते थे और जवाब दे दिया करते थे। शेख उनकी एक सहीहुल बुखारी की तदरीस का सिलसिला जारी था और ऑनलाइन पूरी दुनिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके साथ वाबस्ता थे। तो उस बारे में नाज़रीन को आगाह कीजिए, वो सिलसिला कब से जारी था और कहाँ तक पहुँचा, शेख की वफ़ात हुई और इसके बाद क्या आपने प्लान बनाया है उसको जारी रखने का? जी माशाअल्लाह मजमुआ जो है ना जी, मजमुआ दरस बुखारी के नाम से एक ग्रुप है माशाअल्लाह। उसके अंदर आज भी तकरीबन 760 इंसान शामिल हैं उस ग्रुप में माशाअल्लाह। और मोस्टली लोग ऐसे हैं जो लिंक के थ्रू आज ख़ुद ज्वाइन हुए हैं। और उसमें उस ग्रुप में बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह शामिल हैं, जो बड़े बड़े मन्ने तन्ने जो है ना जी स्कॉलर्स हैं, वो भी माशाअल्लाह उस ग्रुप में शामिल हैं। शेख का दर्स जो है वो माशाअल्लाह बड़ा इल्मी, यानी आपका बुखारी शरीफ के साथ ताल्लुक़ ऐसे ही था जैसे एक इंसान का रूहानी एक ताल्लुक़ होता है। आप बुखारी शरीफ के बहुत सारे पेचीदा मसाइल को बहुत आसानी के साथ समझा दिया करते थे। मजमूए के अवाम को जो है आपका अंदाज़ बड़ा आसान और आम फहम जो है अंदाज़ था, वो लोगों को बड़ा जो है उसको लोग पसंद करते थे। सो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गालिबन, मुझे अच्छी तरह तारीख़ याद नहीं है, शायद अब्दुल रज़ाक साहब को ये याद हो कि कब ये शुरू हुआ था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो 3 साल के करीब जो है अरसा हो गया है। और शुरू से लेकर इस वक्त तक किताबुल आज़ान के बाबुल आज़ान का 11वां बाब है जहाँ तक वो पहुँचे हैं। शेख ने जो आखिरी दर्स दिया था किताबुल आज़ान का 11वां बाब है और गालिबन 600 कुछ 18 या 17 तक अहादीस थी जो शेख माशाल्लाह बयान करके गए हैं। अब शेख के बाद जो है वो मेरे कंधों पे है। मैं यकीनन उस अंदाज से तो नहीं समझा पाऊँगा, फ़िलहाल टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कंटिन्यू किया जाए और जारी रखा जाए। तकरीबन 2 दर्स जो है मैं दे चुका हूँ, इंशाअल्लाह आज तीसरा दर्स जो है वो दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि शेख मोहतरम रहिमहुल्लाह के जो ऑडियो सवालात थे, उनके जवाबात उन्होंने दिए मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में,
یا ان کے لیکچرز اور دروس تھے؟ شیخ آپ بھی اس بارے میں رہنمائی کریں کہ کیا ان کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی عملی طور پر کام شروع کیا گیا ہے؟ اور عبدالرزاق بھائی آپ بھی ہمیں آگاہ کیجئے کہ کیا اس حوالے سے آپ کا کوئی ویژن ہے کہ جو شیخ کے مختلف سوالات کے جوابات تھے، ایک علمی سرمایہ ہے یقیناً وہ، اور ان کے دروس ہیں صحیح البخاری کے، یا آئندہ شیخ ادریس مدنی صاحب حافظہ اللہ کے جو دروس چلنے ہیں ان کو پراپر کوئی ریکارڈ کرنے کا کوئی سلسلہ موجود ہے؟ شیخ میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا اس حوالے سے رہنمائی کیجیے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت بڑا علمی ورثہ ہے، جی خاص کر کے دروس بخاری جو ہیں وہ اس قدر اہم اور علمی ہیں جی اور عام آسان فہم زبان میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ بخاری شریف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر ان دروس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ شیخ محترم کی یہ ایک مساعی جمیلہ اور کوشش ہے، ان کو بین السطور آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے اور آئندہ نسل تک اس کو جو ہے وہ منتقل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا شیخ کے لیے بھی اور اس کو جمع کرنے والوں کے لیے بھی، کہ آئندہ نسلوں تک بھی ان دروس کو منتقل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا بخاری شریف کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ دوسرا، سوال و جواب کے حوالے سے بھی میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے اور یہ ایک بہت مفید سلسلہ ہے، لوگ اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو جمع بھی ہونا چاہیے۔ اور میری سمجھ کے مطابق شیخ کچھ نہ کچھ لوگ اس کا کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے کوشش نہیں ابھی ہوئی جس طرح ہونی چاہیے۔ اکا دکا شاید انفرادی طور پہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ میں ویسے عبدالرزاق محمدی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ اس کو، یہ جو ہمارا گروپ ہے تحریک کا، اس کے زیر انتظام اس کو اگر اس کوشش کو آگے بڑھایا جائے تو انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عبدالرزاق بھائی، شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کے دل و دماغ میں تازہ ہو، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شیخ عبدالحنان صاحب بھی آپ درس بخاری مجموعہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا پہلے ایک ہی گروپ تھا، طریق دفاع ممبر و محراب، وہیں بات ہوتی تھی، وہیں شیخ تھے۔ تو سب سے پہلے شیخ سلمان غنی صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم ایک الگ گروپ بنائیں جہاں پر سوالات لیے جائیں، لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تو وہ ایک الگ گروپ بنایا جائے۔ ہم نے سوال و جواب کا گروپ بنایا، تو وہاں پر ہر روزانہ کی بیس پر جو ہے نا وہ 70-80 سوالات آ جاتے تھے۔ تو شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا تھا۔ تو میں نے کہا شیخ آپ کے پر زیادہ لوڈ ہے، آپ زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مشائخ میں سے کسی ایک کو ضرور لگایا جائے تاکہ آپ ڈیوائیڈ کر کے آسانی سے چلا سکیں۔ تو الحمدللہ شیخ ادریس مدنی صاحب نے وہاں کہا کہ میں وقت دوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت سے شیخ سلمان غنی صاحب اور شیخ ادریس مدنی صاحب یہ دونوں سوالات کے گروپ میں لوگوں کے جوابات دیتے تھے۔ تو آج ان کے جانے کے بعد الحمدللہ یہ ذمہ داری بھی شیخ ادریس مدنی حافظ اللہ نبھا رہے ہیں، اور اب سلمان غنی صاحب بیٹا جو ہے اس کو شیخ ادریس صاحب کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ وہ ہمارا بچہ سیکھے، انشاءاللہ اسی اپنے باپ کے اس پودے کو پروان چڑھانے میں مددگار بنے۔ تو اس کے بعد شیخ ادریس سے اپنا شیخ سلمان غنی صاحب نے کہا کہ ان کو جنون تھا صحیح بخاری سے، تو کہتے ایک اور گروپ بنایا جائے۔ اصل میں لوگوں کے پاس آج اتنا وقت نہیں ہوتا کہ لوگ آدھا گھنٹہ 40 منٹ مطلب کتاب کھول لیں، اتنا لمبا لیکچر سن لیں۔ تو آئیڈیا دیا تھا مجھے، کہتے تھے کہ الگ گروپ بناتے ہیں، وہاں پر روزانہ کی انشاءاللہ ایک حدیث جو ہے بیان کی جائے، لوگ 3-4 منٹ کا وقت آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ لوگ انشاءاللہ تعالی حدیث کو پڑھنا، سننا، سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ حیات تھے تو تب بھی الحمدللہ اتنی تعداد میں طلباء وہاں پر سنتے تھے درس بخاری۔ تو اس کے بعد مشورہ کیا کہ ایسا ہو، یہ ان کے ساتھی تھے، شروع سے ساتھ مل کے چل رہے تھے شیخ ادریس صاحب، تو انشاءاللہ وقت دے سکتے ہیں شیخ ادریس صاحب۔ تو انہوں نے درس بخاری کا بھی ان کا مشن اسی طریقے سے کرنے کے لیے اپنا اظہار کیا۔ تو ہم شیخ کے بھی
واقعہ کیا ہے؟ اصل میں شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے جو ہے نا وہ بڑا ہی، وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ گروپ کے اندر نظر رکھتے تھے، ایکٹیو تھے. مجھے چھوٹی سی بھی غلط تو وہ گروپ کے اندر جواب نہیں دیتے تھے، مجھے کال کرتے تھے، عبدالرزاق بھائی یہ بات تھوڑی مناسب نہیں ہے، جی اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس کی جگہ پر یہ دوسری بات بیان اپنا وہاں کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی ہو. تو ایک دن کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی تو وہ مجھے بتاتے ہوئے رو پڑے. میں نے کہا شیخ مجھے کئی دفعہ سوچتا ہوں تو لگتا ہے جو اللہ نے کہا ہے نا کہ تم علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، میرا گمان ہے انشاءاللہ آپ انہی علماء میں سے ایک آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کہ اہل علم سے پوچھ لو. میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، دفعہ ڈر لگتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ آپ کو عاجزی اللہ کے جڑے رہنا، ان چیزوں کی وجہ سے میں بڑا متاثر ہوتا ہوں. تو مجھے یار ایک بات یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ جتنا کام لے لے، میرے جانے کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. میں کہتا تھا شیخ آپ کیا بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے. تو میں کہتا تھا شاید یہ وہی نشاندہی ہے وہ کیا کرتے تھے، اپنے کے پاس جلدی چلے جانا تھا جس وجہ باتیں کی. تو ان کی سادگی، یہ میرے لیے تو یہ سب سے بڑے واقعات، زیادہ ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، واٹس ایپ اسی کال پر ہی ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. تو قدری صاحب کی بلا جانتے ہیں، شیخ درانی صاحب زیادہ جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مزید واقعات تو اثر جو ہیں علماء کے یا ان کے وہی آپ کو سنا. شیخ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر جتنی بھی ان کی چیزیں ڈسکس کی گئیں، علمی حوالے سے، ان کی طبیعت کے حوالے سے، ان کے تعلقات کے حوالے سے، ان کی دوستوں کے ساتھ یا مسجد میں ان کا، ان تمام ان کی زندگی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے شاگردوں کو یا دوستوں کو کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں کہ ہم اس مشن پر قائم رہیں جس مشن کو انہوں نے اپنی پوری زندگی دی، اور اسی مشن کے اوپر چلتے چلتے انہوں نے اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا اختتام ہوا، اور آج بھی ان کو ایک اچھے استاد، مدرس، شیخ الحدیث کے طور پر یاد کیا گیا، اور شاید اتنا متعارف وہ اپنی زندگی میں نہ ہوئے جتنا وہ جانے کے بعد ہوئے. تو اس حوالے سے کیا آپ نصیحت کرنا چاہیں گے شاگردوں کو بھی، دوستوں کو بھی، ہمیں بھی، اپنے آپ کو بھی، کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ میں اصل میں اپنے آپ کو بھی اور احباب کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اس استاد کو، اپنے اس وفادار کو صرف یاد نہ کریں، بلکہ ان کے زندگی گزارنے کی جو طرز تھی، زندگی گزارنے کے طریقے تھے، کتاب پڑھنے پڑھانے کا جنون تھا، علم حاصل کرنے کا جو ہے ان کے اندر ایک جنون تھا، مسجد کے ساتھ ان کا جو ایک بہت بڑا محبت کا رشتہ تھا، لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو بیزی رکھنا، اساتذہ کا ادب و احترام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم یہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی مدرسے میں اتنے سال گزارے، مدرسہ بھی نہیں زندگی میں بدلا، مسجد بھی نہیں بدلی، جہاں اساتذہ نے بٹھایا وہاں سے ہی ان کا جنازہ نکل رہا ہے، اگر ہم اس بات پہ خوش ہیں تو ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہے کہ جنہوں نے ان کو ایک ہی مسجد میں بٹھائے رکھا اور ایک ہی مدرسے سے وفاداری جو ہے ان کے ساتھ یعنی وفادار رکھا. ہمیں ان اعمال کو بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. وہ شہرت سے بہت دور تھے، وہ عاجزی اور منکسر انسان تھے، عاجز اور منکسر انسان تھے. طبیعت کے اندر جو ہے کسی قسم کا گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا. پیار تھا تو خودداری کے ساتھ تھا، پیار تھا تو علم سے تھا، قرآن سے تھا، سنت سے تھا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ تھا. بس ان کا یہ جو ہے نا جی ایک زندگی گزارنے کا سمپل اور سادہ طریقہ، اساتذہ کے ساتھ وفاداری، مدارس کے ساتھ وفاداری، مسجد کے ساتھ وفاداری، عوام کے ساتھ وفاداری، کہ لوگوں کے اندر مل جل کے رہنا، گھل مل کے رہنا. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاگردوں کو اپنے اپنے میدان میں
اپنے اندر اتارنی چاہیے۔ جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں کہ بعض اوقات ہم کچھ شخصیات کی جو قدر کرنی چاہیے ان کی زندگی میں وہ قدر نہیں کرتے جو ان کے جانے کے بعد ہمیں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں سننے والوں کو یہ بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ان علماء کے ساتھ جوڑیں۔ جی اگر آپ علماء کے ساتھ جڑ گئے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ بالکل اس لیے علماء کی قدر کریں۔ آپ مت سوچیں کہ فلاں کی شہرت زیادہ ہے اسے آپ وقت دیں اسی کی طرف بھاگیں، نہیں، آپ شیخ سلمان غنی جیسی شخصیات کو آئیڈیل بنائیں، ٹھیک ہے، آپ ایک جگہ کام کریں اور آپ صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ رجوع رکھیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ لوگوں کی زبانوں پر آپ کے تذکرے جاری کروائے گا، آپ مت لوگوں سے سوال کریں، اپنے رب سے سوال کریں اور ہمیشہ علماء کی مجالس میں رہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کی قدر کریں۔ اگر ہم نے علماء کی قدر نہ کی تو ایسے ہی علماء اللہ ہم سے چھین لے گا اور ہم گمراہوں کا اعلی کار بن جائیں گے۔ اور آج وقت ہے نوجوان نسل ان علماء کے ساتھ جڑ جائے۔ میں تو یہی پیغام دوں گا سب کو کہ شیخ سلمان غنی رحمت اللہ علیہ کو بطور آئیڈیل لیں۔ اس دور میں جس جگہ جس مسجد میں آپ کام کر رہے ہیں آپ ایسے کام کریں۔ آپ شیخ سلمان غنی رحمت اللہ علیہ مسجد کے مقتدیوں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اس شخصیت نے 30 سال کیسے کام کیا ہے۔ اس لیے جہاں کام کریں پورے اخلاص کے ساتھ کام کریں اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ بالکل بہت شکریہ۔ اس میں بھی ایک چیز اور ایڈ کروں گا عبدالحنان بھائی۔ جی شیخ صاحب ضرور۔ اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ شیخ کے مطلب ہے جو بڑے خاص واقعات ہیں ان میں سے ایک مجھے یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ دوران طالب علم فرائض پڑھتے ہوئے جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے نوٹ لکھے تھے وہ آج بھی ان کی لائبریری میں محفوظ، اور ان نوٹس کی روشنی میں وہ علم وراثت اور فرائض کا علم جو ہے یہ اپنے شاگردوں کو مسائل حل کرتے رہے، پڑھاتے رہے۔ یعنی یہ ان کا علم دوستی کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے ان کے شاگردوں سے خصوصی طور پہ کہ ان کے اس علمی کام کو وہ مرتب کرنے کی کوشش کریں، ان کے نوٹس کو جو ہے وہ محفوظ کریں، خصوصاً علم فرائض جو ہے یہ ہاف آف دا علم ہے شریعت کا۔ یعنی علم فرائض کے اندر فتویٰ دینے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان کھنڈی چھری سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی علم فرائض میں تھوڑی بہت ہی کوتاہی ہو جائے تو حقوق ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آج کل علم بھی بہت کم ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن شیخ ماشاء علم المیراث میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور اپنے اساتذہ کے نوٹس انہوں نے آج تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھیں اور آئندہ نسلوں تک منتقل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور شیخ وہ ریکارڈنگ گروپس کے اندر جتنے دروس تھے نا الحمدللہ ان کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل کے اوپر باقاعدہ کلپ بنا کے ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں اور کچھ چند ایک رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ اسے کتابی شکل میں بھی ضرور مرتب کروائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے شیخ کے دروس تھے جتنے سوالات تھے وہ کافی حد تک الحمدللہ اس وقت یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، جو رہتے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں انشاءاللہ، مکمل جو ہے نا وہ شیئر ہوں گے۔ اور جہاں شیخ کا آخری درس رکا تھا اس جگہ سے شیخ ادریس انشاءاللہ شروع کریں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک ایک حدیث کر کے ہم اپلوڈ بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شیخ محترم، آپ کا اپنے وقت عنایت فرمایا۔ عبدالرزاق محمدی بھائی آپ کا بھی، اور ہم دعاگو ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ شیخ سلمان غنی رحمہ اللہ کی جملہ مسائی جو دین کے حوالے سے تھیں، علم کے حوالے سے تھیں اور علم کے فروغ کے لیے تھیں اور فلاحی کاموں میں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے آمین جاریہ آمین بنائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، پروگرام احسان آن لائن میں آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ادریس مدنی صاحب یو کے سے لائیو کال پر موجود تھے، اسی طرح عبدالرزاق محمدی بھائی موجود تھے، اور شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کے روشن کردار کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں شیخ سلمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھیں۔ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ تھا
جو اس دنیا سے چلا گیا، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگ اللہ پیدا کرے جو واقعتاً اس انداز میں دین کی، علم کی خدمت کر کے جائیں کہ جہاں پر لوگ آپ کو اچھے انداز میں یاد کر سکیں اور لوگ آپ کا تذکرہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کرتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔